जनरल बाजवा इनका नंबर चौथा या पांचवा था सीनियरिटी में। ये सीनियर नहीं थे कि अपॉइंटमेंट हुई थी, वो ये मेरिट पे नहीं हुई थी। ये तो बात बहुत साफ है। फ़ौज की ख्वाहिश होती है हमेशा कि पूरी तरह जो है वो कंट्रोल करें। जब उनकी थोड़ी सी डेविएशन होती है तो फिर वो हुकूमत हिलना शुरू होती है। तो किसी ने बल्कि सवाल भी किया उनसे कि अगर नवाज शरीफ साहब को हटा दिया जाता है तो उसका क्या असर होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े लीडर को भी हमने फांसी पे लटका दिया, कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत से पहले कोई भी इतनी नहीं थी जो कि टोटली डिपेंडेंट हो आर्मी के ऊपर। नवाज शरीफ जब भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उनकी हमेशा से ख्वाहिश ये रही थी कि आर्मी का जो भी चीफ बने वो ऐसा आदमी चुने जो कि उनका एक लिहाज से वफ़ादार रहे। हालांकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो आर्मी में जो वफ़ादारी बनामी कोई चीज़ नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशन के साथ होती है उनकी। तो इससे पहले भी जितनी भी मैं खाली नवाज शरीफ ने 2 या 3 पहले भी चीफ चुने थे जनरल बाजवा से पहले, जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे, जबकि हालांकि उस वक्त तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो थी वो ग़ुलाम इसहाक़ खान सदर हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर जनरल मुशर्रफ को, जो वज़ीर-ए-आज़म जब दूसरी दफ़ा बने थे तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को चुना था, जो कि इस ख़्याल से कि शायद वो उनका ताल्लुक़ उर्दू स्पीकिंग उससे है तो वो किसी तौर पे ख़तरा नहीं बनेंगे। अच्छा, उसके बाद जब फिर वज़ीर-ए-आज़म जब बने तो उस पर भी उन्होंने जनरल राहिल शरीफ को चुना था। हालांकि उस वक्त सीनियर मोस्ट कुछ और भी जनरल्स थे। मैं ख्याल नवाज शरीफ साहब को ये था शायद कि वो चूँकि और वो उनके जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, चूँकि एक बहुत ही नाजुक मरहला था नवाज शरीफ साहब के अपने कैरियर में, और पनामा केस भी जो है वो आखिरी उसमें फैसले में मराहिल पे था फैसला, और उसके साथ साथ ये भी एक दबाव मौजूद था जो कि डॉन लीग्स का। उस वक्त उनकी कोशिश ये थी कि एक ऐसा आर्मी चीफ हो जो कि जिससे ऊपर वो अपना जो है एक हलीफ की सूरत में हो, ये टेंशन को ख़त्म कर सके। तो जब उस ज़माने में काफ़ी उन्होंने लोगों ये जो दूसरे जनरल से उनके मुतालिक भी इन्होंने मालूमात हासिल की कि कौन ऐसा है जो कि जिसको मुतालिक वो उस पर डिपेंड कर सकें। तो उसके बाद जो है एक इनके जनरल बाजवा इनका नंबर चौथा या पांचवा था सीनियरिटी में। ये सीनियर नहीं थे, और लेकिन उनकी एक जो जिसकी वजह से इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो ये मेरिट पे नहीं हुई थी। ये तो बात बहुत साफ़ है। और अब जितनी भी बयानात इनके हुकूमत के भी और वज़रा की तरफ से आ रहे हैं उसमें ये एक बात साफ थी कि जनरल एजाज़ एक होते थे, मेजर जनरल एजाज़, वो जनरल असलम बेग जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उनके एक मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे, और एक ज़माने में GOC लाहौर भी थे। और उसको वो जो है उसमें जनरल बाजवा के वो एक फादर इन लॉ भी थे, उसके नवाज शरीफ के उस ज़माने में ताल्लुकात थे, जबकि वो GOC लाहौर थे, जनरल एजाज़। तो इस लिहाज से उनकी सिफारिश पे फिर जनरल बाजवा को इसलिए भी चुना था कि उसकी गारंटी भी जनरल उनको उनके जो फादर इन लॉ ने दे दी थी। तो उसका ख्याल उनका यही था कि जनरल बाजवा उनके वफादार रहेंगे। वो टेंशन जो आर्मी के साथ या जनरल राहिल शरीफ के साथ बन के आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। जब उन्होंने चार्ज संभाला उसके कुछ दिन बाद जो है उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत बढ़ गई थी। एक मुझे अच्छी तरह याद है कि चंद माह बाद ही जो है उन्होंने बहुत बड़ा एक मीटिंग की थी जर्नलिस्टों की, तकरीबन 30-40 उन्होंने बुलाए थे सारे पाकिस्तान से। तो उसमें भी साफ मालूम होता था कि जो बात बताना चाह रहे थे कि वो ही इंचार्ज हैं। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का शरीफ में खाली ये हटने वाले थे, वो बात साफ ज़ाहिर होती थी कि उनको अब वज़ारत उज़्मा के उसमें नहीं रह सकते हैं। तो किसी ने बल्कि सवाल भी किया उनसे कि अगर नवाज शरीफ साहब को हटा दिया जाता है तो उसका क्या असर होगा। तो उसी वक्त एक लिहाज से मैंने किसी से कहा कि ये देखें, इनके आसार अच्छे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े लीडर को भी हमने फांसी पे लटका दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे साफ ज़ाहिर होता था कि एक एरोगेंस ऑफ पावर साफ नज़र आती थी। उसी साल जो फिर 2018 में जब इलेक्शंस होने जा रहे थे तो उस वक्त भी साफ मालूम होता था कि आर्मी जो है पूरी तरह जनरल
عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور اس کا اظہار جو ہے جب میری ساتھ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے وہی، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کیسے کیا تھا آپ نے. میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2021 اکتوبر میں جب میری ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت وزیر اعظم تھے اب تک، اور کوئی ایسا آثار نظر نہیں آتے تھے کہ جو ہے ان کا تنازع اتنا حد تک بڑھے گا کہ وہ ایک لڑائی کی صورت اختیار کر جائے گی. وہ نہیں تھا، لیکن ایک تھوڑا سا ایک کشیدگی سی نظر آتی تھی. اس وقت میں نے ایسی ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے عمران خان کو بنایا تھا، تو انہوں نے ایک لحاظ سے صفائی دی تھی کہ جو ہے اس کی وجہ کیا تھی. انہوں نے کہا جب الیکشن ہونے جا رہے تھے تو سب سے یہ تھے مجھے مطلب جو ان کے جو کمانڈرز تھے ان کا سب کا خیال تھا کہ نواز شریف بہت ہی کرپٹ آدمی ہیں، ان کو نہیں آنا چاہیے، یا دوسرے سیاستدان بھی کرپٹ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 90% جو ان کے فارمیشن کمانڈر یا کور کمانڈر تھے ان کی رائے یہی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو ہی سپورٹ کرنا تھا ان کو. اس کے بعد انہوں نے کہا جب میں نے ان کی بیویوں کو بھی بلا لیا تو 99% لوگوں کا خیال یہی تھا. تو یہ ایک لحاظ سے پس منظر تھا جس میں عمران خان کو انہوں نے سپورٹ کیا. پہلا جو ہے سب سے بڑا جو شروع ہوا تھا جہاں پہ جب عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا. وہ تو بہت ساری چیزیں پہلے سے آتی رہی تھیں. فوج کا خیال یہ تھا کہ عثمان بزدار جو ہے پنجاب کو نہیں چلا سکتے ہیں. پنجاب میں ایک گورننس نہیں ہوتی، وہاں پہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی ہے. تو اس میں خود جب میری ملاقات ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ، تو انہوں نے بتانا شروع کیا. تو میں کہا کہ دیکھیں پنجاب بہت اہم ہے اور وہاں پہ عثمان بزدار مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر تو انہوں نے عمران خان نے کہا کہ ٹھیک مجھے 6 مہینے دیجئے، میں اس کو کوئی کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ پھر دوبارہ جب گئے تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ ابھی تو اور تھوڑا ٹھہر جائیں. پھر تیسری دفعہ جب میں گیا تو مطلب میں خیال اس وقت صورتحال یہ بن کے آئی تھی کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے PMLN کہ جتنے بائی الیکشن اس زمانے میں پنجاب میں ہو رہے تھے PMLN کو ایک حد تک فتح ہو رہی تھی اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ عثمان بزدار سے حکومت چل نہیں رہی تھی. تو جب یہ عمران خان کے پاس دوبارہ گئے کہ بھئی کہ اب آپ تبدیلی کریں اس کو، تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ جو ہے جنرل صاحب آپ بتائیے اگر آپ کسی کو کور کمانڈر لگاتے ہیں اور میں کہوں کہ آپ اس کو ہٹا دیں تو آپ کو کیسا لگے گا. تو اس کے بعد جو ہے پھر میرا خیال یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کسی صورت میں عثمان بزدار کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے. لیکن یہ ایک چیز تھی. دوسری طرف میرا خیال یہ کہ جو فوج کے تھوڑی سی ایک بن کے آئی تھی کہ ایک گورننس جو ہے جو کہ جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، عمران خان سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ صحیح طور پہ حکومت نہیں چلا پا رہے تھے، اور اس میں بھی اختلاف اس طرح سے بن گیا تھا کہ اس میں جو پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک لحاظ سے یا پارٹی کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا وزیر اعظم کا وہ نہیں بن پا رہا تھا. تو اس میں ایسا لگتا تھا کہ سارا کام فوج کو سنبھالنا پڑ رہا تھا. یہ بھی ایک بنیادی چیز تھی. جس سے ایک اور جو سب سے اور اس میں انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ عمران خان ڈپینڈنس بہت زیادہ ہو گئی ہے ISI پہ. ہر کام میں اس وقت جنرل فیض حمید اس وقت ISI کی چیف تھے کے زمانے کی بات تھی کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس ہر چیز پہ جنرل فیض کو ہی وہ کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی اور بھی معاملات ہوتے تھے ان کے اپنے دوستوں کے حوالے سے تو وہ بھی جنرل فیض کو فون کرتے تھے. تو یہ ایک صاف لگ رہا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان خود جو ہے گورنمنٹ چلانے کے اہل نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ سارا کا سارا کام جو ہے ISI کے ذریعے ہی ہو رہا تھا. جس طرح کا ذکر انہوں نے کیا کہ فارن پالیسی میں جو ہے ضروری تھا اس زمانے میں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی زمانے کی بات ہے جب کہ کشمیر میں جو ہندوستان نے اس کو ضم کر لیا تھا ایک اللیگلی، تو ایک بہت بڑی ان کی ٹینشن بھی بڑی تھی اور ایک ایسی وقت میں ایک ایسی صورتحال بن کے آئی تھی جہاں پہ جب ہندوستان نے جب یہاں پہ اپنے ایک لحاظ سے انکرجن بھی کیا تھا تو اس کے بعد جو خاصی جو ہے ٹینشن سی پیدا ہوئی تھی.
تو اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ جو ہے چونکہ عمران خان کا ایک جنرل باجوہ کے بقول کہ عمران خان کا بہت زیادہ ایک امیج بھی ہے، انٹرنیشنلی بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، تو اس وقت جیسے اس وقت بورس جانسن نے 3 دفعہ فون کر کے ان سے کہا کہ آپ آئیں، تو وہ اور اسی سے ہمارے جرمن چانسلر مرکل ہوتی تھی، انہوں نے بھی دعوت دی تھی، تو یہ تھا کہ ایک کوشش یہ تھی کہ وہ جائیں تاکہ پاکستان کا ایک موقف بن کے آئے، تو وہ اس میں عمران خان جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو بلکہ جنرل باجوہ نے ایک تک یہ ایک ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن اشارتاً یہ کہا کہ اس کی وجہ سیاسی نہیں تھی یا وجہ اور کچھ نہیں تھی، کچھ اور وجوہات تھیں، اور میں خالی ایک ان کا اشارہ اس طرف سے تھا کہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ انگلینڈ یہ سمندر پار اس طرف نہ جائیں، اور تو ایک لحاظ سے جو ہے یہ چیزیں بنی۔ اس کے علاوہ اور بھی تھی کہ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ ہر جگہ میں جا کے چیزوں کو درست کرتا رہا، چائنا گیا، وہاں پہ بیان پہلے آ گیا تھا کسی منسٹر کا، تو جا کے میں نے درست کرایا، سعودی عربیہ میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو گیا اس کو جا کے میں نے درست کرایا، تو ایک ان کا یہ خیال تھا کہ سارا کام جو ہے وہی سنبھال رہے ہیں۔ لیکن جنرل باجوہ نے کھل کے ہر چیزوں پہ بات کی، اس وقت بھی لگتا یہی تھا کہ جو ہے سیاستدانوں سے ان کے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کا بھی ذکر کیا تھا، اس میں یہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ملاقات کا ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آئے تھے اور ان کے گھٹنے پکڑ لیے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں، تو اس قسم کی ساری چیزیں تھیں۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو جنرل باجوہ جو ہے ایک لحاظ سے مرکز بنے ہوئے تھے، اس میں سیاسی اس کے جو بل پاس ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ نے شرط نہ لگا دی تھی کہ ان کے ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ کہ آپ جو ہیں اس کو ایک لحاظ سے اپروول لیں پارلیمنٹ کے اندر، تو اسی وقت اگر یہ چیز نظر آتی تھی کہ وہ بل جو ہے یونینیمسلی پاس ہو گیا تھا، اس میں پی ایم ایل این نے بھی سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، اینڈ آبویسلی پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت تھی، تو اس بل کو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایسی صورتحال تھی جس میں سارے پارٹیز جو ہیں مل کے انہوں نے ایکسٹینشن کے سپورٹ کیا تھا، اور تو اس کے متعلق پہلی ہی بات آنی چاہیے کہ جب پی ایم ایل این نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دیا جائے، تو ضرور پس پردہ کوئی نہ کوئی مذاکرات چل رہے تھے۔ دیکھیں، آرمی چیف جو ہے ہمیشہ ہر آرمی چیف طاقتور رہا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو فوج کی مدد سے ہی زیادہ تر لوگ پرائم منسٹر بھی بنتے ہیں۔ نواز شریف کی ایک مثال موجود ہے، نواز شریف جو ہے اقتدار میں 1990 میں فوج کی مدد سے آئے تھے، پوری طرح فوج، یعنی کوئی اس میں شبہ گویا نہیں۔ آئی جی آئی بنائی گئی تھی، اب تو تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح سے آئی جی آئی کو فنڈ کیا گیا تھا، کس طرح سے آئی جی آئی کو بنایا تھا۔ جنرل حمید گل اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے جب 1990 کے الیکشن کے دوران، تو انہوں نے تو بعد میں بیان دیا تھا کہ ہاں ہم نے بنائی تھی اس پہ آئی جی آئی کو، تو آئی جی آئی کا جب بنایا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف بالکل ان کے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جنرل ضیاء کے ساتھ بھی تعلقات تھے ان کے، کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں جو ہے وہ تبدیلی بہت آئی تھی، 3 الیکشن ہوئے تھے، 2 الیکشن بھی ہوئے تھے ان کے زمانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، لیکن اس میں یہ ضرور تھا کہ فوج چونکہ ایک جس میں کہتے ہیں نا ہائبرڈ رول عمران خان کے زمانے میں تھا، تو فوج کو پرومیننس بہت مل گئی تھی۔ فوج جو ہے پہلے بھی فوج کا ایک جو سایہ جو رہتا تھا، جب بھی سویلین حکومت بنتی تھی تو ایک حد تک فوج کا ہمیشہ سے ایک رائے تھی، لیکن اس سے پہلے کوئی حکومت، عمران خان کی حکومت سے پہلے کوئی بھی اتنی نہیں تھی جو کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو آرمی کے اوپر۔ عمران خان کی حکومت پوری ڈپینڈنٹ تھی آرمی کے اس پہ، اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ہائبرڈ رول ہو، اور اس میں جنرل باجوہ جو ہے اوپنلی اس چیز کو اور تقویت بھی دیتے تھے کہ جو فوج کی ہی چلا رہی ہے وہ حکومت۔ ایک پورا سسٹم جس طرح سے چلتا ہے جس میں ہائبرڈ رول لیں، جہاں پہ آرمی کا ایک رول ہوتا ہے، تو سیاستدانوں کے ساتھ چاہے کتنی بھی ڈپینڈنس ہو، اختلاف ہونا لازمی ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ پوری چیزوں کو، چاہے آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں یا عمران خان کو، فوج کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ پوری طرح جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ جب ان کے تھوڑی سی ڈیویشن ہوتی ہے تو پھر وہ حکومت ہلنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک چیس گیم کی طرح ہے کہ ایک کو پہلے آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹایا، پھر آگے بڑھایا، پھر دوسرے کو لے کے آیا۔ تو یہ تو ہم نے گیم دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا فروری کے الیکشن میں، باجوہ تو چلے گئے تھے، نئے چیف بن کے آئے، لیکن ایک انسٹیٹیوشن
کی جو پالیسی رہی ہے جو پچھلے ہم 75 سال سے دیکھتے رہے وہ تو برقرار ہے. خالی وہ جس کو کہتے ہیں مہرے چینج ہو جاتے ہیں, پلیئرس چینج ہو جاتے ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کہ اب وہی ہے کہ جب پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب ایک زمانے میں جو ایسا لگتا تھا کہ وہ فوج کے بہت ہی بڑے مخالف ہیں, لیکن اگر ابھی دیکھا جائے جو پی ایم ایل کی حکومت کی لیڈ کی حکومت ہے شہباز شریف سے, اس سے زیادہ سب سروینٹ آرمی کی سب سروینٹ کوئی حکومت مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.